राजा फारूक कादर साहब कहते हैं कि शाह गुलाम कादर साहब कमरों में मेरे खिलाफ बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं? मैं उनके खिलाफ कमरों में बातें करता हूँ, मैं तो ओपन बातें करता हूँ, कमरों में बात नहीं करता। चौधरी अनवारुल हक साहब की कौन सी पार्टी है? चौधरी अनवारुल हक साहब की पार्टी तो चौधरी अनवारुल हक साहब बताएंगे ना। तो आप क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़रा को कब तक महकमे अलाट हो जाएंगे? इसका जवाब भी अनवारुल हक साहब दे सकते तो हैं। आपकी ये इत्तेहादी हुकूमत चलेगी? इस पे तो सवालिया निशान है। अगर हुकूमत आपके मसाइल हल नहीं करती देन आप पार्टी के वाले से क्या फैसला करेंगे? मैंने आपसे गुजारिश की ना, वो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर अभी डिबेट होना बाकी है। क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इस सियासी निज़ाम को लपेटा जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी में इतनी जरूरत हो। क्या जिस तरह सरदार तनवीर इलियास को एक अदालती नोटिस पर वजारत उज़्मा से जो वोट लेकर आए थे फारग कर दिया गया, क्या ये सियासतदानों की तजवीज़ नहीं? तनवीर इलियास साहब को अपने लीगल टीम से मशवरा करना चाहिए। उनके खिलाफ ये कोर्ट का फैसला ना आता तो उनके खिलाफ अपने इत्मीनान आप पेश करते? नहीं, हम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से ज़ाहिद तबस्सुम का आपको सलाम। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कायम हुए 5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को बेअसर कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी परेशान है, अवाम भी परेशानी में मुब्तला है। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चल रहा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को आज़ाद कश्मीर की तमाम इत्तेहादी जमातों ने अपना वज़ीर आज़म बनाया। उनके पास जादू की क्या छड़ी है कि वो सारे अख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, खुद ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो किसी की कोई कुछ भी नहीं सुन रहे। क्या उनका ये सारी अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं या उनके पीछे कोई और ताकत है? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक़ कायम मकाम सदर, स्पीकर कानून साज असम्बली और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में जो इत्तेहादी हुकूमत बनी है और आपने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को 48 वोट देकर ऐवान ने भारी अक्सरी से वज़ीर आज़म बनाया। 5 माह हो गए हैं, सियासतदान परेशान हैं, अवाम परेशान हैं, वज़रा जिनको जो वज़ीर बना दिया गया, महकमे नहीं दिए गए। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। बुनियादी तौर पर 48 वोट तो हमने नहीं दिए, हमारे पास 7 थे, वो 7 ही हमने दिए। हमें नहीं अंदाज़ा था कि पीटीआई जो है सारी की सारी दौड़ती हुई आएगी और उन्होंने उनको वोट दे दिया। तो अपोजिशन के पास 20 वोट थे, पीपल्स पार्टी के उस वक्त 12 थे, हमारे पास 7 थे, तो हमने उनको वोट दे दिया। हसन इब्राहिम साहब ने भी उनको वोट दिया। तो अभी जो वज़रा और उनको पोर्टफोलियोज़ नहीं दिए, मैं समझता हूँ कि उनको देना चाहिए था। आज़ाद कश्मीर का काम जो है, छोटे छोटे काम, तबादले, कोई छोटे मोटे जो काम होते हैं वो जो है वो रुके पड़े हैं। और मैंने पिछले दिनों अनवारुल हक साहब जो वज़ीर आज़म है उनसे मैंने कहा था कि अब बहुत देर हो गई है, अब आप फौरी तौर पर इन मामलात को जो है देखें और उनको हल करें। एक बात मैं ज़ाहिर वजाहत कर दूं कि ये जमातों की हुकूमत नहीं है, ये अनवारुल हक साहब खुद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अनवारुल हक साहब खुद कहते हैं कि ये MLAs की हुकूमत है और ये सियासी जमातों की नहीं। सियासी जमातों की हुकूमत अगर इत्तेहादी हुकूमत हो उसके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ MLAs की हुकूमत बकौल वज़ीर आज़म के है तो उसका ढांचा ही बिल्कुल मुख्तलिफ सा बन गया है। अभी देखते हैं आगे चल के कि इसको किस तरह चलाया जा सकता है, चल भी सकता है, नहीं चल सकता, ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ दिनों में वाज़े हो जाएंगी। शाह साहब, ये बताइए कि आज तक जो 5 माह में हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी सियासी जमातों के कायदीन हैं या आम सियासतदान हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं, वज़रा बेबस नज़र आ रहे हैं। क्या वजह क्या है? नहीं, बेबस तो वो होता है ना कि वो कुछ नहीं कर पाते। मैं तो बतौर सदर मुस्लिम लीग में पूरी एक्टिविटी करता हूँ, तो बेबसी मुझे तो कोई नहीं है। बेबसी जब आप आवाम में रहते हो तो आपकी कोई बेबसी नहीं होती। जब आप ऐवान की तरफ देख रहे होते, हुकूमती ऐवानों की तरफ, तो फिर बेबसी हो जाती है। वज़रा चूँकि हमारे गाड़ियाँ उनको मिल गई हैं, झंडा भी लग गया है, उनके PROs भी लग गए हैं, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मिलेगा
پورٹ جب وہ پورٹ فولیو ملے گا تو پھر وہ کام کریں گے. اس لیے ابھی وہ بہرحال ابھی وہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو ان کو کام فوری طور پر دینا چاہیے, ورنہ یہ سسٹم کا بڑا ایک مذاق بن جائے گا. آزاد کشمیر میں حکومت دو چیزوں میں ریلیف دیتی ہے عوام کو, ایک آٹا ہے اور ایک بجلی کے بلات ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے, کیونکہ آپ بیرون ملک سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے, تو آزاد کشمیر میں جو ٹیکسیز ہیں, ظالمانہ ٹیکسیز کے خلاف پورا آزاد کشمیر سڑکوں پر رہا, لیکن سیاستدان اور ان کے نمائندے غائب رہے. تو کیا یہ پارٹی قیادت کی کوئی ہدایت تھی یا کہیں اور سے اشارہ آیا تھا کہ عوام کے ساتھ کھڑے نہ ہوں؟ نہیں, اس میں دو چیزیں تھیں. فرض کریں کہ آٹے کی سبسڈی اور آٹے کی قیمتیں, آٹے کی فراہمی کے حوالے سے سب سے پہلے آواز اسمبلی میں تو میں نے اٹھائی, اور اس کا آپ کے پاس ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ جی آٹے کی قیمت کا تعین تو بعد میں کریں, پہلے پہنچائیں تو صحیح, لوگوں کو آٹا ملے تو صحیح. تو ایک تو ایشو تھا, سب سے پہلے میں نے اٹھائی. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے بلات, بجلی جو حکومت پاکستان سے ہم خریدتے ہیں اور اس کے اوپر جو ٹیکس, ضروری نہیں ہے گورنمنٹ پاکستان جو ٹیکس لگائے کہ آزاد کشمیر میں بھی وہی ٹیکس ہے. یہ آزاد کشمیر حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اس میں کتنا ٹیکس لگاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس دفعہ شاید وہ بل ان کو پچھلی دفعہ تو وہ روک دیا گیا تھا. اب اس سلسلے میں آج شاید پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے وزیر اعظم صاحب نے. تمام پارلیمانی پارٹی کے ہمارے جو ممبران ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. میں باوجود کسی مصروفیت کے باعث سے نہیں جا سکا, تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ دینی پڑے گی. آزاد کشمیر اتنی زیادہ ٹیکسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں, ہمارے پارٹی کے تمام لوگ شامل ہوئے, ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار کارکن جو ہے وہ احتجاج میں, اس لیے کہ جو سیاسی جماعتیں عوام سے ہٹ کے رہتی ہیں وہ عوام میں رہ نہیں سکتی. اس لیے ہماری جماعت کے لوگوں نے تو شمولیت کی. کیا مظفر آباد میں ہمارا میئر ہے, آپ دیکھیں کہ وہ موجود رہا. ہمارے ہر حلقے میں جہاں ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں, باقی وہ سارے اس سارے عمل میں جو ہے شریک رہے. اگر بلاد میں عوام کو چھوٹ نہیں ملتی, عوام پھر احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ لیڈ کریں گے عوام کے احتجاج؟ یہ تو پھر اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں نا کہ حکومت کو ہم نے موقع دیا ہوا ہے نا, سب نے موقع دیا ہوا ہے حکومت کا. دیکھتے ہیں کہ حکومت اب اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. جب حکومت فیصلہ کرے تو اس کے بعد پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس پہ ہم کو. شاہ صاحب, آزاد کشمیر میں حکومت کون چلا رہا ہے؟ آپ چلا رہے ہیں, انوار صاحب چلا رہے ہیں, یا کوئی اور چلا رہے ہیں؟ لیکن آزاد کشمیر میں حکومت میں تو چلا نہیں سکتا, اس لیے کہ میں چھوٹا پارٹنر ہوں اور بطور ایم ایل اے اس میں شریک ہوں, بطور مسلم لیگی صدر شریک نہیں ہوں جو انوار الحق صاحب کہتے ہیں. تو حکومت بہرحال وزیر اعظم کو چلانا چاہیے اور میرے خیال میں وہی چلا رہے ہیں. آپ نے کل ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا پی ٹی آئی کو ختم کرنا. پی ٹی آئی تو آپ نے ختم کر دی ہے آزاد کشمیر میں, لیکن کس پارٹی کے نمائندے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا؟ یہ تو اب انہوں نے طے کرنا ہے نا. ہم تو مسلم لیگ ہی ہیں شروع سے اور ابھی تک ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے وزیر اعظم کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے؟ یہ تو آپ وزیر اعظم سے پوچھیں نا, وہ بتائیں گے کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے. وزیر اعظم تو اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں, اور واقعہ جو ان 5 ماہ میں ہیں کہ وہ مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. اور عام پبلک کی یہ رائے ہے کہ آزاد کشمیر میں 2 شخصیات کے کام ہو رہے ہیں, ایک صدر مسلم لیگ نون اور ایک صدر پاکستان پیپلز پارٹی. کیا یہ سچ ہے؟ میرا کون سا ایسا کام ہے جو میں ان سے کرواتا ہوں؟ میرا کون سا ذاتی کام ہے؟ میرا تو سمپل کام تعمیر و ترقی کا ہے. پی ٹی آئی نے پچھلے 2 سال میں فنڈز روکے ہوئے تھے. اسحاق ڈار صاحب سے اور گزارش کی تھی, پھر ایک میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے صدارت میں, تو وہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہم نے دیے. تو اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کے شیئر ہم نے ضرور اپنے ضلعوں میں ٹرانسفر کرایا کہ جی ہمیں ہمارے ضلعوں میں جو کام رکے ہوئے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ فنڈز ضرور جاری ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ کام ہے. باقی کون سا ذاتی, میرا تو کوئی ذاتی کام نہیں ہے, نہ کوئی میں نے عہدہ لینا ہے, نہ کوئی میں نے میرا کوئی عزیز جو ہے وہ کوئی نوکری تلاش کر رہا ہے, نہ کوئی عہدہ تلاش کر رہا ہے. تو میرا کیا ذاتی کام ہے؟ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ قیوم نیائی صاحب کی حکومت ختم ہوئی, یہ تو سمجھ آئی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی. سردار تنویر الیاس کی حکومت ختم کی گئی, ایک نوٹس پر ختم کی گئی. اس کے بعد وزیر اعظم انوار صاحب آ گئے ہیں, ان کا بھی کسی کو نہیں سمجھ چلی کہ یہ
وزیر اعظم بن گئی، تو یہ کیا آزاد کشمیر میں کیا کھچڑی کیا بن رہی ہے، کیا ہونا ہے؟ دیکھیں نا، قیوم نیازی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو میں ان کو مبارکباد دینے گیا تھا. وہ ایک سیاسی کارکن تھے، ایک سیاسی آدمی تھے، زندگی میں انہوں نے پہلے بھی ایم ایل اے رہے، وہ خاندان سیاسی ہے. تو ان کے خلاف عدم اعتماد ہم نے تو نہیں کیا، وہ تو پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ نکلے. انہوں نے ان کو بددیانت بھی قرار دیا، انہوں نے ان کو کرپٹ بھی کہا، انہوں نے کہا کشمیر سے ان کو دلچسپی نہیں ہے، نااہل بھی قرار دیا ان کو. ہم نے تو نہیں کہا، بلکہ میں خود گیا ان کے پاس کہ اگر آپ کے پاس 6-7 ایم ایل اے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ قائم دائم رہیں. ان کے پاس نہیں تھے تو اس لیے پھر ان کو وہ باہر آ گئے. تنویر الیاس صاحب کو پی ٹی آئی نے بنایا، ہم نے تو نہیں بنایا، پی ٹی آئی نے. اور تنویر الیاس صاحب بھی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. ہمیں بڑی توقع تھی کہ تنویر الیاس صاحب جو کہ پڑھے لکھے ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ بڑی انہوں نے کی ہوئی ہے، ان کا ایکسپیرینس تھا انویسٹمنٹ کا، تو ہم سمجھتے تھے کہ کریں گے، لیکن نہیں کر سکے باوجود. اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کے بعد وہ خود جو ہے، اگر ہر چیز میں ایک آدمی جو ہے ہر فن مولا ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی جگہ تو مار کھا ہی جاتا ہے. ابھی جو انوار الحق صاحب ہیں یہ آئے ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی کارکردگی کیا ہے. بہرحال یہ فائلیں ضرور پڑھتے ہیں. اور تنویر الیاس صاحب کے بارے میں تو زیادہ یہ تاثر تھا کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں اور دن رات سوئے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کام تو کیا کہ 30-31 سال بعد بلدیاتی الیکشن چلو ان کی حکومت میں ہوئے. تو آپ نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، پارٹی چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو اپنا یہ جو زندگی کا سٹائل ہے یہ چینج کرنا پڑے گا، یہ سونے کی عادت آپ کو ختم کرنی پڑے گی. لیکن سوتے تو آپ بھی وہ دن کو ہی ہیں. لیکن میں نے تو اسمبلی کے فلور پہ اسی رات کہا تھا، فجر کا وقت ہو رہا تھا، رمضان تھا، میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا بلکہ ہم نے انوار الحق کو دیا. تنویر الیاس صاحب سے ہمیں شکایت تھی کہ وہ دفتر میں نہیں بیٹھا کرتے تھے. ہم نے ان سے کہا تھا، وہ میری تقریر ریکارڈ پہ ہے، کہ جی آپ کو جاگنا پڑے گا اور جاگ کر آپ کو دفتر میں آنا پڑے گا اور دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. ابھی کم از کم یہ ضرور ہے، میں ان کی وکالت تو نہیں کرتا، لیکن کچھ معاملات میں جو فائلیں ہم دیکھتے ہیں وہ سرکولیشن میں ہیں، لیکن ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ کو صبح 10-11 بجے تک ان کو لانا پڑے گا. وہ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. 10-11 بجے کے بعد وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ عوام سے بھی ملے اور بیوروکریسی سے بھی ڈسکشن کریں، اور یہ کام جتنے دن کے وقت جو کام ہوں گے وہ اس میں آسانی ہوگی، عوام کے لیے بھی آسانی ہوگی، لوگوں کو علم میں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں نہ تو کوئی تقرری ہو رہی ہے، نہ کوئی تبادلہ ہو رہا ہے، بلکہ جو پی ایس سی کے بچے جو آج 5-6 ماہ پہلے جنہوں نے ٹاپ کیا آزاد کشمیر میں، ان کو بھی نوکری نہیں ملی، ترقیاتی کام کوئی نہیں ہو رہا. اگر یہ جو عوام کی جو ریکوائرمنٹ ہے، عوام کے جو ایشوز ہیں، اگر حکومت ان کو حل نہیں کرتی تو کیا آپ حکومت کے اطاعتی رہیں گے؟ لیکن میں نے گزارش کی ہے، جو پبلک سروس کمیشن میں سینئر ٹیچرز کی تقرری تھی وہ جو رکی ہوئی تھی وہ 460 کے قریب، وہ تو ہو گئی ہے. وہ تو چونکہ ہر ضلع میں ہر حلقے میں وہ ٹیچرز پہنچ گئے. پبلک سروس کمیشن ابھی تک نامکمل ہے. پبلک سروس کمیشن کا ٹینیور ختم ہوا، ابھی تک فوری طور پر جو ہے پبلک سروس کمیشن کو بنانا چاہیے. پھر ابھی تک 2600 میری اطلاعات کے مطابق سے زائد جو ہے پوسٹیں ٹیچروں کی خالی ہیں. اسکولوں میں ٹیچر موجود نہیں ہیں، جونیئر ٹیچر، پرائمری ٹیچر موجود نہیں ہیں. اس کو بھرتی کرنے کے لیے این ٹی ایس ہونا چاہیے، جو ہمارے دور میں این ٹی ایس تھا، اور لیکن پی ٹی آئی نے 2 سال میں این ٹی ایس نہیں کیا. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، اور آپ کے ذریعے بھی ہے، اور میں نے بعد میں ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ جب یہ آٹے کی بات آئی، بجلی بلوں کی، میں نے کہا یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں اور اسمبلی میں عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسمبلی کا فوری اجلاس وزیر اعظم طلب کریں، وہ طلب کر کے وہاں پہ بحث کریں، بحث کر کے بتائیں کہ بھئی ان کی کیا مشکلات ہیں. ہم تجاویز دیں گے اسمبلی میں جس کی کوئی حیثیت بھی ہوگی، اور وہاں سے کوئی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. آئسولیشن میں کوئی حل تلاش نہیں ہو سکتا، اسمبلی کو مقدم رکھنا پڑے گا. اسمبلی کو آپ مقدم رکھیں گے تب حل ہوگا. تو اسی طرح این ٹی ایس ہے، این ٹی ایس کو جاری کرنے میں تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے نا. اس میں جاری کرنے میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی پوسٹیں ہیں،
کوئی 2 گریڈ کا ہے، کوئی 6 گریڈ کا ہے، کوئی 8 گریڈ کا ہے، 15 گریڈ کا۔ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے، ضروری ہے کہ لاہور کی کسی کمپنی کو دیا جائے؟ وہ ایک پورا رولز موجود ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا ایک آدمی ہوگا، باقی 2 مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں گے، وہ بیٹھ کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کریں اور اس کے بعد اس کا انٹرویو کریں، اور جو ہے اپنا جو قابل ترین اور میرٹ پہ بنائیں، لوگوں کو نوکریاں دیں۔ یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں رکا ہوا ہے یہ کام۔ نہیں تو آپ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ ایک انتہائی بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی جو اتحادی حکومت کا حصہ بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی بے بس ہیں، اجلاس ہی نہیں بلا رہے ہیں۔ تو اگر یہ اجلاس نہیں بلائیں گے تو آپ پھر دوبارہ انہیں کوئی ریکویسٹ کریں گے؟ یہ کیا ریکویسٹ والی بات ہی نہیں ہے، تو انوار الحق صاحب کے اپنے مفاد میں اسمبلی کا اجلاس، یہ اگر سڑکوں پہ فیصلے ہونے لگے تو پھر جمہوریت تو خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کو سڑکوں پہ فیصلہ کرنے کی بجائے اس کو ایوان میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑا آسان سا کلیہ ہے، اور اسی لیے میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، پورا 1 ہفتہ چلائے، ہر ممبر سے رائے لیں اور وہ پبلک میں رائے دے۔ یہ نہیں کہ بیٹھک میں بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے ایک رائے دے، باہر آ کے کوئی اور رائے دے۔ یہ چیزوں کا وقت گزر گیا۔ اب اسٹریٹ فارورڈ بات ہونی چاہیے، سامنے بات ہونی چاہیے کہ جی کیا کرنا کیا ہے، ان ایشوز کا حل کیا ہے۔ وزیر اعظم بتائیں کہ ان کے کیا مشکلات ہیں، حکومت بتائے کہ ان کو کیا، ان کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں، اس پہ ہم اپنی رائے دیں گے۔ ہر اسمبلی ممبر کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے اور اس کے بعد اس کا کوئی فیصلہ کریں۔ شاہ جی، آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے، تو تنظیم سازی کہاں تک پہنچی؟ یہ آزاد کشمیر میں یا اوورسیز میں کتنی ہوئی ہے، کتنی رہ گئی ہے، اور اس میں راستے میں رکاوٹ کیا بن رہی ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ 1 سال ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں چونکہ خود ایک سیاسی کارکن ہوں، تو ہم نیچے سے لے کے اوپر تک، آپ نے دیکھا کہ ہم نے نیچے سے وارڈ سے تنظیم سازی کی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہم نے 500 کے قریب بلدیاتی سیٹیں جیتی ہیں۔ بلدیاتی سیٹیں 500 جیتی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے، جس کے 10 MLAs ہیں، وہ ہم سے پیچھے رہی، اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کوئی بہت زیادہ آگے نہیں رہی۔ تو اس لیے ہماری تنظیم سازی نیچے سے لے کے اوپر آئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی تنظیم سازی ہوئی ہے۔ ہمارے کارکنوں نے جہاں فشانی سے کام لیا۔ اب ضلعی تنظیم، بیچ میں ہمارے عدم اعتماد والا یہ سارا سلسلہ وقت تھوڑا سا ضائع ہوا، پھر اور مختلف مسائل ایسے آئے آزاد کشمیر کے، جس کی وجہ سے ہم اس پہ توجہ تھوڑی سی کم رہی۔ اب ہم نے ضلعوں کی تنظیمیں تقریباً مکمل کر رہے ہیں، اور میرے خیال ہے اس مہینے میں ہماری ساری ضلعوں کی تنظیمیں مکمل ہو جائیں گی۔ حلقے کی تنظیمیں جو ہیں ہماری 33 میں سے 30 حلقوں کی تنظیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ دو لیپا کی اور چکار کی تنظیم نہیں بنی ہے، اسی طرح اسلام گڑھ کی تنظیم نہیں بنی ہے، باقی تو ہماری ساری تنظیمیں مکمل ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیم سازی باقی کسی سیاسی جماعت سے آزاد کشمیر میں بہترین تنظیم سازی جو ہے وہ ہماری جماعت کی ہے۔ آپ کا حالیہ دورہ سعودی عرب رہا، ہم دیکھ رہے تھے جدہ میں بڑا تاریخی آپ کا پروگرام ہوا ہے، لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے، نون لیگ کے لوگوں نے دی ہے، وہاں جو کشمیر کمیونٹی بنی ہوئی ہے، اوورسیز کمیونٹی، اس نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے کیا جذبات کیا ہیں؟ لیکن ایک تو جو بیرون ملک ہوتا ہے نا، اس کو اپنے وطن سے دور رہنے کی وجہ سے بہت متفکر رہتے ہیں، وہ بہت فکر مند ہے کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے، پاکستان کس حال میں ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر کو کیسے چلایا جا رہا ہے۔ تو وہ بہت متفکر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے۔ جو لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے علاقے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی۔ تو وہ بہت انہوں نے عزت دی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ میں آپ کے ذریعے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جو مدینے سے لے کے مکے سے لے کے جدہ میں ہمارے ساتھ رہے، اتنے سارے اہتمام کیا، اور وہاں میں نے کلیئر کٹ میسج دیا کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کشمیر کی تحریک آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، آزاد کشمیر کی حیثیت جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں ہمارے کہ تحریک آزادی کشمیر پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے،
ہم نے ہندوستان سے آزادی لینی ہے اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ ہماری نظریاتی وابستگی اس پہ ہم کھڑے ہیں. آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے، جو ہمیں اختیارات ملے ہوئے ہیں، جو سسٹم ملا ہوا ہے، اس سسٹم میں کسی قسم کی کسی نے اگر کوئی سوچا بھی تو ہم اس سوچ کو ہی رد کریں گے. اور آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے اس میں اضافے کی بات تو ہم کر سکتے ہیں، کمی کی بات کسی سے تسلیم نہیں. اچھا، جو اس کو G20 کا اجلاس جاری ہے، اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، G20 کا اجرا پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان میں اس لیے نہیں ہوا کہ جب نواز شریف صاحب تھے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 27ویں نمبر پہ تھی. آج وہ 47ویں نمبر پہ چلے گئی. تو ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے 27ویں نمبر والے ملک کو 47ویں نمبر پہ لے گئے ہیں. ورنہ نواز شریف صاحب اگر رہتے وزیر اعظم، مسلم لیگ کی حکومت رہتی، تو پاکستان جو ہے وہ شاید 16ویں یا 15ویں نمبر پہ ہوتا. تو G20 کا اجرا پاکستان میں بھی ہوتا. G20 تو ٹوٹلی ایک اکنامک فورم ہے. ابھی تو اکنامک فورم ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ G20 میں مصر بھی تھا، سعودی عرب. جب ہندوستان نے ٹیکنیکل لیول ٹاکس ٹورزم کے لیے گئے تھے سری نگر، تو اس G20 کے بہت سے ممالک نے وہاں شرکت نہیں کی. دوسرا، اس G20 کے اجلاس میں نہ روس کا صدر ہے نہ چین کا صدر ہے. اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ G20 کا یہ اجلاس جو ہے، یہ جس لیول پہ مودی سرکار اس کو پورٹرے کرنا چاہ رہی تھی اس لیول پہ یہ نہیں ہو سکا. شاہ صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ ہمارا گزشتہ دنوں ہم نے فاروق حیدر صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 3 آپشن، 2 آپشن تو ہیں علاقے ہندوستان اور تھرڈ آپشن کو بھی اوپن رکھنا چاہیے. کشمیریوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اور جو سابق وزراء اعظم رہے ہیں انہوں نے، جو اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، سب نے علاقے پاکستان کا حلف اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی اور آپشن ہمارے ذہن میں ہے تو ہمیں اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، پھر کسی آپشن کی بات کریں. ابھی تو سمپل بات یہ ہے کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم تو علاقے پاکستان، اور ہم نے جو قربانیاں لوگوں نے دی علاقے پاکستان کے لیے دی، آج بھی دے رہے ہیں. کوئی اور آپشن کسی نے ابھی ٹیبل پہ آیا کون ہے کہ جس پہ آپ آپشن ڈسکس کریں گے؟ ٹیبل پہ ہندوستان جو قابض ہے وہ ٹیبل پہ آ نہیں رہا ہے. آپ اپنی طرف سے رعایت دیتے جا رہے ہیں کہ جی کبھی یہ آپشن کر دو، کبھی وہ آپشن کر دو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جنرل مشرف نے 4 پوائنٹ فارمولا دیا تھا. منموہن سنگھ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا تھا. وہ اگر جنرل مشرف صاحب کسی تھنک ٹینک کے ذریعے دیتے تو بات ڈسکشن میں آ سکتی تھی. اس لیے جب تک بھارت کشمیر کے بارے میں کوئی سلوشن کے حوالے سے مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آتا، اس وقت تک کسی آپشن پہ ہم تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہاں، مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کا دعوے دار آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ آزاد کشمیر کے نمائندگی کا دعوے دار ہو سکتی ہے. اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے سوچے سمجھے مجاہد اول سردار عبدالقیوم صاحب کے دور میں، سردار سکندر صاحب کے دور میں، اس وقت غازی ملت سردار ابراہیم صاحب بھی زندہ تھے، سب نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ بھائی آل پارٹیز حریت کانفرنس جو ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جو قائدین ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کریں، مذاکرات کرنے ہیں یا کیسے کرنا ہے، جو بھی سلسلہ کرنا ہے، ہم ان کی سپورٹ کریں گے. آج بھی ہمارا موقف وہی ہونا چاہیے کہ ہم آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ساتھ ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی میں ان کے ساتھ ہیں. جب آپشن کی کوئی بات آئے گی تو حریت کانفرنس سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ گراؤنڈ میں ہیں، ان کو پتہ ہے کیا مشکلات اور کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے. ان کا جو رائے بنے گی، پھر اس کے بعد جو ہمارا وکیل ہے پاکستان، ہم ان سے بات کریں گے کہ ہماری متفقہ رائے یہ بن رہی ہے، آپ بتائیں، تب جا کے اتفاق رائے سے کوئی فارمولہ دیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کسی فارمولے پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. آپ مسلم لیگ نون کا پاکستان میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب وطن آئیں گے؟
جی نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی. نواز شریف صاحب کے آئے بغیر جو ہے ہمارا جو ہے وہ الیکشن مہم کو پذیرائی شاید اس طرح نہ ملے جس طرح نواز شریف صاحب کے آنے سے ملے گی. اور نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے اور بہت دیر نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلدی آئیں گے. شارٹ اینڈ کوئک، راجہ فاروق قیادر صاحب کہتے ہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب کمروں میں میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں ان کے خلاف کمروں میں باتیں کرتا ہوں؟ میں جی تو جی. اوپن باتیں کرتا ہوں، کمروں میں بات تو نہیں کرتا. آپ چودھری انوار الحق صاحب کی کون سی پارٹی ہے؟ چودھری انوار الحق صاحب کی پارٹی تو چودھری انوار الحق صاحب بتائیں گے نا، میں ان کا نمائندہ تھوڑی ہوں. میں ان کا ترجمان تھوڑی ہوں، میں بتاؤں گا وہ کون سی پارٹی. اگر آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری رہا تو آپ پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل ہمیں کھڑا ہونا ہے. ہمارے پارٹی کے تمام اراکین ان کے ساتھ جو ہے عہدیداران سب کھڑے ہوئے ہیں، پچھلے میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، آئندہ ضرورت پڑے ہم خود بھی کھڑے ہوں گے. یہ کیا جو ممبران اسمبلی اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی رکنیت ختم ہونی چاہیے اسمبلی سے؟ دیکھیں نا، ہمارا جو قانون ہے اس قانون کو آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں. آزاد کشمیر میں اگر رجسٹرڈ تنظیم ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں جو قانون الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے، جس میں تمام فارمیلٹیز پوری ہیں، ان میں مسلم لیگ نون ہے. باقی جماعتیں تو ابھی تک کاغذی طور پر تو ان کے آپ دیکھ لیں، اپنا میرے خیال میں شاید مسلم کانفرنس ہے اور جے کے پی پی ہے. باقی تو کوئی جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ پراپرلی ہے ہی نہیں. تو جب وہ پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں نا، اس پارٹی کے صدر کا کام ہے، اس پارٹی کے جو لائرز کا کام ہے کہ جس نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں. کسی نے روکا ہے ان کو کہ نہ جائیں؟ روکا کس نے؟ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ جائیں اور اس کا حل تلاش کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کے وزراء کو کب تک محکمے الاٹ ہو جائیں گے؟ اس کا جواب بھی انوار الحق صاحب دے سکتے. جو گزشتہ رات ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا نوٹیفیکیشن کہ قاسم مجید کو چودھری قاسم مجید لکھا اور پڑھا جائے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، چودھری قاسم مجید صاحب چودھری عبد المجید صاحب سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، اور شاید شناختی کارڈ میں ان کا نام ہوگا چودھری قاسم مجید، تو اس لیے ان کو بعد میں احساس ہوا نوٹیفیکیشن جب اس وقت کیا اس میں، تو اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے، میں معلومات کر کے آپ کی یہ اتحادی حکومت چلے گی؟ اس پہ تو سوالیہ نشان ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. اگر حکومت آپ کے مسائل حل نہیں کرتی دین آپ پارٹی کے والے سے کیا فیصلہ کرنے جا رہے میں ہیں؟ نے آپ سے گزارش کی نا، وہ بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. حکومت نے ابھی ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے کہ کیا یہ حکومتوں کی اتحاد ہے یا ایم ایل ایز کا. ابھی تک تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم ایل ایز کا اتحادی حکومت ہے. اگر ایم ایل ایز کی اتحادی حکومت ہے تو 29 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں، پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اس سیاسی نظام کو لپیٹا جا رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کسی میں اتنی ضرورت ہو کہ وہ ہمارے اوپر سے گزر کے کوئی سیاسی نظام کو لپیٹ سکتا ہے. کیا آزاد کشمیر کے سیاستدان بااثر ہیں؟ بااثر بالکل ہیں. بااثر نہ ہو تو یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ بااثر نہ ہوتے نظام کیسے چلے گا؟ کیا جس طرح سردار تنویر الیاس کو ایک عدالتی نوٹس پر وزارت عظمیٰ سے جو ووٹ لے کر آئے تھے فارغ کر دیا گیا، تو کیا یہ سیاستدانوں کی تذلیل نہیں ہے؟ دیکھیں، تنویر الیاس صاحب کو اپنے لیگل ٹیم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ہر چیز ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے تسلیم کر لی، تسلیم کرنے کے بعد کہا کہ مجھے وقت بھی نہیں چاہیے اور میں بالکل، تو اگر وہ وکلا سے مشورہ کرتے تو شاید وزیر اعظم رہ سکتے. اگر وہ ان کے خلاف یہ کورٹ کا فیصلہ نہ آتا تو ان کے خلاف عدم اعتماد آپ پیش کرتے؟ نہیں، ہم نہیں کر رہے تھے، ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہی نہیں تھی. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جو ہم ناظرین کی نظر کرتے ہیں. کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زائد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.